बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग लाहौर में और आज यहां इसलिए आए हैं कि जाने के यहां कौन कौन से ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, पुलिस को जो तरबियत करवाई जाती है या उसका क्या तरीकाकार क्या है, ये कॉलेज की क्या हिस्ट्री है और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं उनका क्या तरीकाकार है, तो यहाँ एडमिशन का, और उनको कौन कौन सी सहूलियात यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। और इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे यहाँ पर ख़वातीन को तरबियत दी जाती है, ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज में, तो इसके हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे क्योंकि पूरे पंजाब की जो पुलिस है उनकी ट्रेनिंग इस चूंग ट्रेनिंग कॉलेज से ही होती है। तो यहाँ पर क्या सहूलियात हैं, क्या तरीकाकार है, यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं या नहीं, और यहाँ पर जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं क्योंकि पुलिस को मुहाफ़िज़ समझा जाता है मगर कहीं ना कहीं पुलिस दहशत की अलामत भी है। आया इसके हवाले से भी सवाल करेंगे कि इस हवाले से जो इखलाकी तरबियत है उस पर भी काम किया जा रहा है या नहीं। तो आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं, आपको कॉलेज भी विज़िट करवाते हैं और ये तमाम सवालात के जवाबात भी लेते हैं। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के कमांडेंट डीआईजी पंजाब पुलिस जनाब महबूब असलम लीला साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, प्रोग्राम का आगाज़ आपकी ज़िंदगी के आगाज़ से करते हैं। कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? बट साहब, आई वाज बोर्न इन सरगोदा। अच्छा। और पीएफ कॉलेज सरगोदा से मेरी इनिशियल स्टडीज़ थी। ठीक है। बल्कि मेरी जो बड़ी से छोटी बहन है वो मेरी टीचर भी थी, मुझे बचपन में उनसे मार भी बड़ी पड़ी। अच्छा। वो मैं घर में सबसे छोटा था और बहुत लाडला था। अच्छा। तो वो मेरी टीचर भी थी। लाडले तो को मार बहुत पड़ती है सर। नहीं, वो मुझे मार किसी और से नहीं पड़ी, बिल्कुल भी नहीं। उनसे इसलिए वजह पड़ी कि मैं हमेशा जो आर्ट्स का पेपर होता था उसमें कलर करना भूल जाता था। तो ओवरऑल मैं स्कूल में टॉप करता था, क्रिकेट में भी बड़ा अच्छा था। तो वो पता नहीं मुझे क्या मर्ज था कि वो मैं ड्राइंग में कलर करना भूल जाता था। अच्छा। तो उस पर फिर मुझे बड़ी मार पड़ती थी। लेकिन वो मेरी बेस अल्हम्दुलिल्लाह पहले 7-8 साल में इतनी स्ट्रांग हो गई कि फिर थ्रू आउट माई कैरियर मतलब जितना भी मैंने पढ़ा मुझे कभी भी ट्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बल्कि सीएसएस में भी सिर्फ गाइडेंस ली, लेकिन ट्यूशन रखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सही। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, पढ़ाई में दिल लग जाता था? यार, आई वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट। मतलब मुझे खुद पता होता था कि मैंने मतलब मेरे पेरेंट्स को या बड़े बहन भाइयों को मेरे रिज़ल्ट पे कभी भी शिकायत नहीं आई। मेरा रिज़ल्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग होता था। लेकिन आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ क्रिकेट। अच्छा। मतलब दिन में 3-3 4-4 घंटे क्रिकेट खेलनी। लेकिन ये शुरू से ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि स्टडीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। चला अगर मैं 4 घंटे क्रिकेट खेलता था तो 2-3 घंटे पढ़ता ज़रूर था। तो चूँकि मेरा रिज़ल्ट हमेशा बहुत अच्छा आता था, क्लास में ऑलवेज टॉप करता था, तो फिर वो पेरेंट्स को या बड़े बहन भाइयों को एतराज़ नहीं था कि ये इतनी क्रिकेट क्यों खेलता है या ये या वो। तो जिस तरह आजकल के बच्चे हैं कि जी वो स्टडीज़ पे कम ध्यान है, और हमारे ज़माने में तो खैर ये मोबाइल जैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। फिजिकल एक्टिविटीज जैसी देखिए, स्कूल में ग्राउंड्स होते थे, आपका कंपटीशन होता था आपस में। जी जी जी। आजकल तो किसी स्कूल में ग्राउंड ही नहीं है और मतलब एक अजीब सा डिजिटल दौर आ चुका है और बच्चों का इंटरेस्ट भी फिर वैसे डेवलप हो गया। मतलब देखिए ना, छोटी छोटी एज के बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल हैं, टिकटॉक्स एंड ऑल दैट। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत हेल्दी चीज़ है। लेकिन मुझे याद है कि जी हमारे स्कूल्स में ग्राउंड्स होते थे, कंपटीशन होता था, बड़ी खूबसूरत यादें हैं। तो लेकिन आजकल के बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो हम मतलब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, तो उनको ज़बरदस्ती कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करानी पड़ती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। बिल्कुल। और पहले के तो शौक़ भी और तरह से होते थे, जिस तरह अभी खेल के आप बता रहे हैं, शौक़ भी और था, ज़ौक़ भी और था, अब दौर बदल गया है। तो किस तरह से देख रहे हैं जो चेंजिंग है पहले का दौर और आज का दौर, इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं? देखिए, मैं ना अक्सर ये दोस्तों से बहस होती है, मेरे 2 दोस्त जो ऑप्टिमिस्टिक हैं वो कहते हैं कि जी हमारे ज़माने में मुश्किल से एक घर में 1 गाड़ी होती थी, अब हर घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, तो तरक्की तो हुई है। लेकिन ओवरऑल देखें तो डिटरेशन भी बहुत हुई है। मतलब मुझे याद है कि जी हमारे घर में रोज़ शाम को मेहमान आते थे, एक बैठक का मिलना मिलाना होता था। आज के दौर में आपको ये भी नहीं पता कि आपका पड़ोसी कौन है। जी जी जी। तो वो जो अच्छी चीज़ें थी, इक़दार थी, वो वैल्यूज़ ओवरऑल बहुत डिटेरेट हुई हैं। और अब डीआई साहब ये भी आपने भी महसूस किया होगा, जो अदब, एक एहतराम उसातिज़ा का जो पहले होता था वो भी नहीं। बिल्कुल। देखें, आप सोच भी नहीं सकते थे कि
کہ آپ اپنی ٹیچر سے ذرا اونچی آواز میں بات کریں گے یا کچھ ایسا ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ آتا تھا. تو ابھی تو مطلب ایجوکیشن بھی کمرشل ہو گئی ہے. جتنے آپ کے یہ اب اساتذہ گھبراتے ہیں اکثر بچوں سے کہتے ہوئے کہ جی یہ ہماری شکایت لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا, اور ایجوکیشن از کمپلیٹلی کمرشل. جی ہاں, تو اس سے بہت زیادہ فرق بن چکا ہے. شروع سے سوچ رکھا تھا, بچپن سے سوچ رکھا تھا کہ پولیس والا بننا ہے؟ نہیں, شروع سے نہیں. اس میں سورس آف انسپریشن میرے بڑے بھائی تھے. وہ مجھ سے 12 سال سینئر ہیں, تو ہی ریٹائرڈ ایز ممبر آف BR. تو جب میں میٹرک میں تھا تو وہ CSS کر چکے تھے. تو پھر ان کے دوست جب آتے تھے, اسپیشلی جو پولیس میں تھے, رات کو گشت کرتے ہوئے کبھی 2 بجے آ جانا کسی نے, تو وہ ایک سورس آف انسپائریشن تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ میرا چونکہ رورل بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ پیرنٹس کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ جی ہمارا کوئی بچہ کسی بھی فورسز میں, چاہے آرمی میں چاہے پولیس میں, تو جائے. تو وہ پھر اپنا شوق بھی تھا, اگر ویری آنیسٹلی پوچھے نا, آنیسٹلی پوچھ رہا ہوں, ہاں, میرا جو شوق تھا, مجھے بتا دیں آج. نہیں, مجھے جرنلزم کا بہت شوق تھا. اگر میں سروس میں نہ آتا تو میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتا. اچھا, اور میں نے جب گورنمنٹ کالج, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نہیں, میرا شوق تھا, میرا پیشن تھا. جب میں نے گورنمنٹ کالج سے ماسٹرز کر لیا اور میں CSS کی تیاری کر رہا تھا, پھر میں والنٹیریلی ڈان اخبار اس زمانے میں تو بہت پاپولر ہوتا تھا, تو میں نے ایز سب ایڈیٹر 6 مہینے وہاں پہ کام بھی کیا. اچھا, تو وہ مجھے بہت شوق تھا. لیکن وہ میں بڑی یقین سے بلیو کرتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, لیکن ڈیسٹنی ایک تقدیر ایک چیز کا نام ہے, جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ گھوم پھر کے آ جاتا ہے, وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے. تو وہ قسمت میں تھا. تو آئی لینڈڈ ان پولیس سروس, اور بڑی اچھی سروس ہے ماشاءاللہ. اگر آپ ڈیلیور کرنا چاہیں تو اس جیسی کوئی سروس ہے ہی. بالکل صحیح. اچھا محبوب صاحب, زندگی میں اتار چڑھاؤ بہت سارے آتے ہیں, پازیٹیوز بھی بہت ہوتے ہیں, نیگیٹیوز بھی بہت ہوتے ہیں. زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آپ کے نزدیک کیا ہے, جو آپ محسوس کرتے ہیں, اکثر آپ کو یاد بھی آتا ہو کہ اس ایک واقعے نے آپ کی زندگی بدل دی؟ مائی میرج, میری شادی. اچھا, ہاں, میں شادی سے پہلے بہت کھلنڈرا اور اس ڈفرینٹ پرسنالٹی تھی. شادی کے بعد دیکھیں ایج کے ساتھ ساتھ آپ میں چینجز آتی ہیں. بالکل. جو آپ بطور ASP کرتے ہیں وہ بطور SP نہیں کرتے, جو بطور SP کرتے ہیں وہ بطور DIG نہیں کرتے. آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں. لیکن میری لائف میں جو ایک اسٹرانگ کریکٹر اینڈ وچ چینج مائی پرسنالٹی آل ٹوگیدر, دیٹ از مائی وائف. اچھا, ان کا بہت بڑا رول ہے. اور اس سروس میں آ کے یقیناً آپ کو غالباً 26 سال ہو گئے ہیں, چیلنجز کیا ہے, مشکلات کیا ہیں؟ دیکھیں ڈفرینٹ سٹیج پہ ڈفرینٹ چیلنجز آتے ہیں. مثلاً میں فیصل آباد پوسٹڈ تھا, وہاں پہ میں نے ایک SHO پہ پرچہ دے دیا. اچھا, تو اس کی پاداش میں مجھے کوئٹہ بھجوا دیا گیا. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے چیلنجز آتے رہتے ہیں. لیکن میں اپنے ٹرینیز سے جب بھی بات کرتا ہوں نا, تو میں یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ جی آپ پہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی آزمائش یا کوئی بلیسنگ ہوتی ہے. مطلب اگر وہ میرٹ پہ پرچہ دیا تھا, سب کچھ میرٹ پہ تھا, سارا کچھ ٹھیک تھا, لیکن وہ چونکہ انفلوئنشل تھا اور سارا کچھ وہ مینیج ہو کے, تو مجھے اس کے چکر میں بلوچستان, اگر مجھے وہ نہ بھیجتے تو میں شاید بلوچستان دیکھ ہی نہ سکتا, میرا ایکسپوجر ہی نہ ہوتا. میں 3 سال بلوچستان میں رہا, میں نے ریموٹ ایریے, ڈیرا بگٹی, یہ وہ ان دنوں میں مزے کی بات ہے کہ نیا بگٹی صاحب کا مرڈر بھی ہوا تھا. اچھا, تو کوئٹہ کے حالات بہت خراب تھے. کوئٹہ کینٹ میں جو ہے نا وہ شیل گرتے تھے, حالانکہ ہم کینٹ میں رہ رہے تھے. تو مائی وائف واز ود می, اس وقت بیٹیاں چھوٹی تھیں, وہ بھی ساتھ تھیں. وہ یعنی وہ سب کچھ بھی ایکسپیرینس کیا اگر آپ نے؟ ہم ایز اے فیملی ہم نکل جاتے تھے. مطلب بڑا اسٹرانگ قسم کی انسٹرکشنز تھی کہ کینٹ سے باہر آپ نے نہیں نکلنا, اگر نکلنا ہے تو سول کپڑوں میں نکلنا. لیکن ہم نے اس پیریڈ کو بھی بڑا انجوائے کیا. ابھی بھی ہم ہنستے ہیں. بلکہ اس زمانے میں میرے ایک دوست ہیں بہت قریبی, ان سے میری, وہ ایویشن میں پائلٹ تھے, تو ان سے میری اتنی اسٹرانگ بانڈیج ہوئی کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے بیٹے کے ساتھ کیا. تو اس زمانے کی وہ ریلیشن شپ, دوستی جو ہے اب وہ ایک ریلیشن شپ میں کنورٹ ہو گیا. تو ہر چیز میں ایک بلیسنگ ہوتی ہے. آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, پوسٹنگ, ٹرانسفرز. نعیم بخاری صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, میرا ان سے بالکل باپ اور بیٹے والا رشتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی دکھ ہے, وہ ہے اولاد کا دکھ, کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی اولاد آپ سے چھن جائے.
इसके अलावा वो कहता है दुनिया में कोई दुख है ही नहीं, मेरी पोस्टिंग हो गई, मेरी नौकरी चली गई, मेरा ये प्रोसेस है जिंदगी ये मेरा कारोबार, कहते हैं कोई दुख है ही नहीं। दुख अगर है दुनिया में तो वो है कि वो औलाद का दुख है। और बात सिंपल सी, आप इस पे गौर करके देख लें कि सम टाइम्स आपको कारोबार में अगर थोड़ा सा नुकसान हुआ है, साल बाद आपको इतना फायदा हो जाता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और वो बेबस हो जाता है इंसान औलाद के आगे और औलाद के दुख के आगे। आप चूँकि आपका ताल्लुक़ है इस डिपार्टमेंट से, आपने क्या महसूस किया? चूँकि अच्छा एक पहलू भी होता है, बुरा पहलू भी होता है, और हम इस वक्त माशरे में देखते हैं यकीनन पुलिस मुहाफ़िज़ होती है, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं, एक दहशत की अलामत भी है बहुत से लोगों के लिए, और अक्सर लोग तो FIR करवाने जाते ही नहीं, चले जाएं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी वाक़यात देखते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उन पर नज़र रखने के लिए भी आया कोई इकदाम उठाए गए हैं? उनके हवाले से भी कुछ? देखें आप, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि हम 100% दूध के धुले हुए हैं। हर महकमे में हर जगह होते हैं खामियाँ खूबियाँ होती हैं, लेकिन जब से ये इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आए हैं, आप यकीन करें कि ये पुलिस फोर्स वो रही ही नहीं जो पिछले 75 साल थी। ठीक है? अच्छा। अवाम की बेहतरी के लिए इस इंस्पेक्टर जनरल ने जो किया है, पुलिस के महकमे के लिए जो किया है, पुलिस के शोहदा के लिए जो किया है, जो प्रमोशंस की हैं, दैट आर अनप्रेसिडेंट्स। आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जी। आपने मुल्क से बाहर जाना होता था, आपको एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता था। ठीक है। थाने वाले आपको 3-3 महीने चक्कर लगवाते थे और आखिर में 10, 15, 20 हज़ार रुपये लेके आपको दे देते थे। अभी आप किसी भी खिदमत मरकज़ में जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड दें, आपको 15 से 20 मिनट में एयर कंडीशन माहौल में ठंडा पानी पिला के वो इस तरह की 14 फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है। आपने अपने सर्वेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है, ब्लड ग्रुप चाहिए, इस तरह की 14 फैसिलिटीज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो इस तरह आवाम की बेहतरी के लिए बहुत काम किया गया। देखिए, इन IG ने थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर, अब पूरे पंजाब में किसी थाने में चले बिल्कुल, ये बात आपको ये मेरे ऑफिस वाला माहौल ऐसे ऐसे मतलब लोग अपनी शादी की तस्वीरें थानों में जाके बनवा रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड में अभी वो चेंज नहीं आई। आई एडमिट, इखलाकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप देखिए जो ट्रेनिंग होती है वो किसी भी इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी होती है। ये जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस 3 बड़े हैं, एक मुल्तान में है, एक ये लाहौर में, एक शहाला में। किसी IG ने पिछले 75 सालों में, शायद वो IG साल 1.5 साल में एक दफ़ा किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाता है। मुझे 1.5 साल यहाँ पे हो गया और मेरा ख्याल है IG साहब कम से कम 25 दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं। अच्छा। वो इतना एम्फेसिस है उनका, ही नोज़ कि जब ट्रेनिंग अच्छी होगी, इनके जहनी सेहत ठीक होएगी, इनको बार बार ये बताया जाएगा। देखिए ना, मैं तो अपने ट्रेनिंग से जाते वक्त सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी रोल में, आप SHO लगे हुए हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगे हुए हैं, मर्डर लगे हुए हैं, SDPO लगे हुए हैं, जहाँ भी लगे हुए हैं, आपके पास जो भी थाने में आए, आते साथ उसको मेरी तरफ से 1 गिलास पानी का दे दें, दैट्स इट। और मैं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी कि आप ये करें वो करें। जब एक बंदा थाने देखे ना, वो बंदा जाता है जिसकी गाड़ी चोरी हुई है, परेशान हाल, जो परेशान हाल है, आम बंदा तो नहीं जाएगा। बिल्कुल। उसको एक गिलास पानी जो है ना, ये इट इज़ योर एटीट्यूड, इट इज़ नॉट अ सिंपल ग्लास ऑफ वाटर। जब बंदा परेशान हाल थाने जाएगा, उससे जाते साथ ही आप 1 गिलास ठंडा पानी का दे देंगे, उसकी 50% तसल्ली उधर हो जाएगी कि यार मैं ठीक जगह पे हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता इनके ट्रेनिंग के ज़रिए इनके एटीट्यूड में तब्दीली लाएंगे, देखें ये गौरे ने पुलिस बनाई थी और इसका मकसद था आवाम को काबू रखना। ठीक है। हम इस IG की मौजूदगी में इसको पुलिस फोर्स से पुलिस सर्विस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है। वी आर नॉट नाउ अ पुलिस फोर्स, वी आर ट्राइंग टू बिकम अ पुलिस सर्विस। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना। और देखिए, ये जितनी खुली कचहरियाँ हो रही हैं, लोगों के मसाइल मौके पे हल हो रहे हैं, और मतलब डिफरेंट किस्म के IT के सॉल्यूशंस। मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था महबूब साहब, ये खुली कचहरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इससे बड़ी आसानी हुई है लोगों को बहुत ज़्यादा। देखें, जो अब किसी ने किसी RPO को या DPO को मिलना है, तो वो हर किसी डायरेक्टली एक्सेस हो गई, वो उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अब इन IG साहब ने ये सिलसिला शुरू किया कि जी आप लोग जाए ना, देहातों में जाएं, कस्बों में जाएं, इधर उधर जाएं, वहाँ पे खुली कचहरी लगाएं। अगर 100 बंदा आता है और उसमें से 10 का भी मसला हल हो जाता है, तो इट्स अ बिग सक्सेस। सुनवाई तो हो गई, उनका केस पहुंच गया। अब बिल्कुल सही। कंप्लेन सेल के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि फॉर एग्जांपल जिस तरह भी मैंने आपसे सवाल किया, अच्छे इकदाम भी हैं यकीनन,
اور اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. کوئی پولیس کے حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے اور یعنی تھانے کا جس طرح آپ نے کلچر بتایا, اکثر ایک ایٹیٹیوڈ اگر ان کو وہ محسوس نہ ہو, کمپلین سیل بھی بنائے گئے تھے, تو اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ اس پر بھی ایکشن لیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سر دیکھیں, میں نے جو آپ سے میں شروع میں بات ہم انفارملی کر رہے تھے کہ اوور آل معاشرے میں ڈیٹیریشن بہت آئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 1-5 ایک بڑا اچھا رول ماڈل ہے کہ اس پہ لوگ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. آئی جی کا اپنا کمپلینٹ سیل ہے جس میں آئی جی ہفتے میں 10-12-15 گھنٹے اس کو خود سنتے ہیں ان کمپلینٹس کو. ٹھیک ہے, اب ایوریج لاہور میں اگر 1 لاکھ کال آتی ہے 1-5 پہ ڈیلی, تو اس میں سے 85,000 فیک ہوتی ہیں. اچھا, 85,000 فیک ہوتی ہیں. آپ کون بات کر رہے ہیں, میں بور ہو رہا تھا, آپ مجھ سے گپ شپ لگا سکتی ہیں, یا میرے گھر میں اس وقت بندہ کوئی نہیں ہے تو آپ ایسے بندے کو تو ویسے اٹھانا چاہیے, تو آپ مجھے ایسے بندے کو تو بلا کے سبق سکھانا چاہیے. دیکھیں کہ جو معاشرہ, دیکھیں پولیس کیا ہے, پولیس از ریفلیکشن آف سوسائٹی. صحیح. دیکھیں میں اس وقت ایک سرونگ ڈی آئی جی ہوں, میں کسی کا باپ ہوں, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا بیٹا ہوں, معاشرے کا حصہ ہوں. بالکل بالکل. تو جس قسم کا معاشرہ ہوئے گا آپ کی پولیس بھی اسی قسم کی ہوئے گی. جیسے جیسے پولیس ٹھیک ہوتی جا رہی ہے معاشرہ بھی ٹھیک ہوتا جائے گا. دیکھیں ڈفرینٹ قسم کے ہم انیشیٹوز لے رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ہم پولیس کو ایک پولیس سروس بنائے, پولیس فورس کا جو کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں بڑی سا بات یہ ہے کہ جو پچھلے 77 سال سے ہو رہا ہے اس کو آپ ایک دن میں چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھیں جب آپ ارد گرد کا ماحول چینج کر دیں گے, ابھی میں آپ کو ان کا میش دکھاؤں گا, ابھی ان کو باقی فیسلٹیز دکھاؤں گا, جب آپ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے. مثلا میں جب اس کالج میں آیا کسی ایک کمرے میں بھی ایگزاسٹ فین نہیں تھا. اب حبس میں 14 بندے ایک کمرے میں رہ رہے تھے. اچھا. تو ہم نے کوئی 1300+ ایگزاسٹ فین لگائے, پھر ہم نے ایک سرٹن لمٹ کر دی کہ اتنے سے زیادہ ایک کمرے میں نہیں رہیں گے. میں جب پہلے دن آیا تو اس میس میں اسٹیل کے گلاس نہیں تھے. ابھی میں آپ کو میس دکھاؤں گا, سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے, بوفے سسٹم ہے, شیشے کی کراکری ہے, ایک رسپیکٹیبل طریقے سے کھانا کھاتے ہیں. جب آپ انہیں ٹریٹ کریں گے کہ یو آر اے ہیومن بینگ, تو جب وہ تھانوں میں جائیں گے تو وہ لوگوں کو بھی ایز اے ہیومن بینگ. یہ بڑا امپورٹنٹ. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کالج میں آئے؟ اور مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال ہو گیا. اور 1.5 سال میں کیا کیا کچھ چینج ہوا ہے اس سے ہٹ کے؟ دیکھیں آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ. انفارچونیٹلی جب یہ آیا تو اٹ واز اے بیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. یہاں پہ لوگ پہلے آئے, ہر کسی نے تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کیا, کسی نے باؤنڈری وال بنا دی, کسی نے مسجد بنا دی, لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا. لیکن جو کور چیز تھی نا کہ جی ٹرینیز کو آپ ایسا ماحول دیں جو فرینڈلی ہو, جس میں وہ سیکھ سکے. میرے کورس کمانڈر تھے صفت غیور, ٹھیک ہے, وہ شہید ہو گئے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو ان کا میری لائف پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے. ہی واز مائی کورس کمانڈر. تو میرے اندر وہی چیز ہے جو صفت غیور نے ہمارے اندر امپارٹ کی, سیلف کانفیڈینس, اچھا ماحول. یہ ابھی آپ کالج میں دیکھیں گے, آپ کو کالج میں بے شمار فاؤنٹینس نظر آئیں گے, فوڈ کورٹ نظر آئے گا, ایک لائیولی ماحول نظر آئے گا. شام کو آپ لائٹنگ ارینجمنٹ, میں جب اس دن پہلے دن کالج میں آیا تو یہ 90 ایکڑ میں ایک کھمبے کے اوپر صرف ایک بلب آن تھا. ٹھیک ہے, ابھی آپ شام کو لائٹنگ ارینجمنٹ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا آپ کسی اسپین کے انسٹیٹیوشن میں آ گئے. اچھا, میں آپ کو بالکل ہم وٹنس کریں گے آج شام کو دیکھیں. پھر ان کا میس کا ماحول اچھا کیا, پھر ان کے لیے ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری بنائی, ای لائبریری بنائی, جو بچوں کو پڑھنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی. بڑے بریلینٹ بچے آتے ہیں یہاں پہ. ہمارے ٹرینیز میں سے 3-4 ایسے بھی ہیں جو CSS کر کے سول CSP آفیسرز بن گئے. زبردست. تو کتنے ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر اس وقت؟ دیکھیں ہماری ایک وقت میں کیپیسٹی ہوتی ہے اراؤنڈ 2200, اس سے زیادہ میں نہیں. 2200 کی اور ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں؟ ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں. جو دیکھیں ہماری ریکروٹمنٹ ہوتی ہے 3 ڈفرینٹ لیولس پہ, کانسٹیبل, سب انسپیکٹرز اینڈ ASPs. ٹھیک ہے. ASPs کی ٹریننگ ہوتی ہے اسلام آباد میں. جو کانسٹیبل اور سب انسپیکٹر آتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں 9 مہینے کی ٹریننگ کے لیے. اچھا, ٹھیک ہے. باقی جس نے ایک رینک سے دوسرے رینک میں پروموشن میں جانا ہے, ہیڈ کانسٹیبل سے ASI بننا ہے, سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر, DSP سے SP, وہ ہمارے پاس 4 مہینے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آفٹر ٹریننگ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ یہاں سے ٹریننگ کے بعد ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے, کس طرح سے پلیسمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ اپنے ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں, اپنے ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں. میں نے آ کے, بلکہ میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے, میرے ایک بھائی صاحب کینیڈا ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کا لفظ نہ یوز کیا کرو. ہم نے کیا یہ کہ ہم نے ایون جو ہمارے پاس کانسٹیبلز بھی آتے ہیں, ہم ان کی پروفائلنگ کراتے ہیں سائیکالوجسٹ سے. ٹھیک ہے. میں ان کا شروع میں پرسنل انٹرویو کرتا ہوں کہ جب یہ آیا تو اس کی کیپیسٹی کیا تھی, اور جب یہ جا رہا ہے
تو اس کی کیپیسٹی کیا ہے اور یہ کس چیز میں اچھا ہے, یہ کمپیوٹر میں اچھا ہے, یہ سیکیورٹی ڈیوٹی میں اچھا ہے, یہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہم متعلقہ ڈی پی او کو اس کی پرسنل فائل ہر کسی کی اور ساتھ ریکمنڈیشن لکھ کے بھیجتے ہیں کہ اس کو فلاں جگہ پہ پوسٹ کیا. اچھا ڈی ایس صاحب یہ بھی بتائیے گا اس کالج میں چونکہ ٹریننگز پرووائڈ کی جاتی ہیں تو یقیناً یہیں سے لوگ ٹریننگ کے بعد ڈفرینٹ تھانوں میں جا رہے ہیں, اپنے ضلعوں میں جا رہے ہیں, ڈفرینٹ شہروں میں جا رہے ہیں, تو یہاں سے جو اخلاقی تعلیم, یہاں سے جو ڈسپلن وہ دیکھیں گے یقیناً وہ امپلیمنٹ کریں گے. تو یہاں پر کوئی اس طرح کے اسپیشل سیشنز پلان کیے گئے ہیں 100%. ہم دیکھیں اوور کم کرنے کے لیے جو معاملہ تھا؟ جی نہیں, ہم دیکھیں ایک تو میں بہت زیادہ انٹریکٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ. مائی آفس از آلویز اوپن ٹو دیم. کسی کا کوئی بھی پرابلم ہوئے میں پرسنل ہیئرنگ دیتا ہوں. پہلے لوگ کہتے ہیں کہ جی کمانڈنٹ آفس واز آؤٹ آف باؤنڈ ایریا, ادھر آپ آ ہی نہیں سکتے تھے. تو میں نے کہا ہے کہ کسی کا بھی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ انسان کو انسان سمجھیں گے نا, آپ یہ 90 ایکڑ کا کالج ہے, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کو پورے کالج میں ایک سگریٹ کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سویپرز کو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, کالج کے ماتھے کا جھومر ہے. میں ہفتے 15 دن بعد ایک دفعہ اسی میس میں تمام سویپرز کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں. مہینے میں انہیں ایک جوڑا نیا دیتا ہوں, ایک جوتے نئے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ہماری جتنی کلاس 4 ہے, مالی, دھوبی, سویپرز, اردلی, ان کے لیے کھانا فری آف کاسٹ ہے. میں جب اس کالج میں آیا تو ہمارا میس 6 کروڑ روپے کے خسارے میں تھا. ابھی میں ان سب کو فری آف کاسٹ 3 وقت کا کھانا دے رہا ہوں. اور جو ہمارا کانسٹیبل, ابھی میں میس میں لے کے جاؤں گا, آپ ہمارا مینیو دیکھے گا اور اس کی کوالٹی دیکھیے گا. ہمارا جو کانسٹیبل ہے وہ 3 وقت کے کھانے کا اور 1 وقت کی چائے کا 100 روپیہ دیتا ہے. صحیح. آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں 3 وقت کا کھانا اور 1 وقت کی چائے 100 روپے میں مل سکتی ہے. اور جب اس طرح سے سائیکولوجیکلی ان کو سپورٹ کیا جائے تو یقیناً وہ پرفارم میں بھی آپ بہتر کو کرتے اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سویپرز اب سمجھتے ہیں کہ جی میں ان کا بالکل حقیقی والد ہوں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم ہمارا اسٹاف جو ہے نا 800-850 کا ہے, ٹھیک ہے. ان میں سے کم 200 کا یا ان کے بچوں کا یا ان کی بیوی کا یا ان کا پرسنلی فری آف کاسٹ اپنے دوست جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے تو میں کرا چکا ہوں. ابھی میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر رضوان, آرتھوپیڈک کے سرجن ہیں, تو انہوں نے کہا یار آپ کے کالج میں ایک, تو میرا خیال تھا کہ آرتھوپیڈک کا پرابلم بہت تھوڑے لوگوں کو ہوگا. جب میں آیا تو مجھے لگا کہ جس طرح داتا دربار پہ رش ہوتا ہے وہ سارے لوگ اپنی فیملیز کو لے کے آئے, کوئی اپنی بیوی کو لے کے آیا ہوا, کسی کے گھٹنوں میں درد ہے, کسی کی گردن میں. تو جب اور پھر یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ کمٹ کیا کہ جی آپ کو میڈیسن فری آف کاسٹ ملے گی اور گرکی ہاسپٹل میں آپ کا جو بھی آپریشن ہونا ہے وہ فری آف کاسٹ ہوئے گا. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس طرح کی انیشیٹوز لیتے ہیں, ان کو اون کرتے ہیں, اون کرتا ہے جب ادارہ بڑا, پھر وہ دل سے کرتے ہیں, صحیح, وہ آپ کو بھی اون کرتے ہیں. بالکل صحیح. یہاں پر چونکہ فری آف کاسٹ کی بات ہو رہی ہے, کچھ یہ بھی بتائیے جیسے سیلف ڈیفینس کے حوالے سے یہاں ایک کورس میں بھی دیکھ رہا تھا, ایک آرٹیکل بھی آیا, تو یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے, اسکالرشپس ہوتی ہیں, اس کا کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں ایک آئی جی صاحب کا انیشیٹو تھا والنٹیئرز آف پولیس. اچھا. آئی جی صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ لوگ پولیس کو والنٹیرلی انفارمیشن دیں, کہیں پہ کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پولیس کو انفارم کریں. فرینڈز آف پولیس یا والنٹیئرز آف پولیس اس کا نام رکھا. ٹھیک ہے. وہ آتے ہیں ڈفرینٹ ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں, سیف سٹی ہو گیا, ہمارا ٹریننگ کالج ہو گیا, وہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کی ٹریننگ کیا ہو رہی ہے, ہم ہلکا پھلکا ان کو ٹریننگ کا ٹچ بھی دیتے ہیں. دوسرا انیشیٹو اس ٹریننگ کالج نے لیا سیلف ڈیفینس کورس کا. ٹھیک ہے. ہم نے کیا یہ کہ اسپیشلی بچیوں کے لیے جو کالج یونیورسٹی کی بچیاں ہیں انہیں ہم پنجاب یونیورسٹی کیمپس کے, یہ فیمیلز کے لیے ہے؟ فیمیلز. ٹھیک ہے. ہم ان کو پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس سے ہماری کالج کی بسیں پک کرتی ہیں, کالج لے کے آتی ہیں. ہم ان کو سیلف ڈیفینس جس میں فائرنگ, رائڈنگ, سوئمنگ, سیلف ڈیفینس, مارشل آرٹس, ہم ان کو فری آف کاسٹ لنچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فری آف کاسٹ ایوننگ کی چائے دیتے ہیں, اینڈ پک اپ ڈراپ فری آف کاسٹ دیتے ہیں. صحیح. اور الحمدللہ ابھی تک ہم 4000 بچیوں کو ٹرین کر چکے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے کالج کا انیشیٹو تھا. اور ابھی تک ہم, اور دیکھیں نا جو بھی آپ کہہ لیں کہ ہماری جو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں یہ میل ڈومینیٹڈ ہوتی ہیں اور ہماری بچیوں کو ڈفرینٹ قسم کے ایشوز ہوتے ہیں, کوئی پرس چھین کے بھاگ گیا ہے, کوئی اس طرح سے, تو ایٹ لیسٹ ان کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اگر میرے ساتھ بازار میں یہ کچھ ایسا ہوا بالکل تو ہاؤ آئی ہیو ٹو ریئیکٹ. بالکل صحیح بات. اور یہ اوور آل یہاں پر اس وقت کتنی فیمیلز کے لیے کورسز ہو رہے ہیں, اس سے ہٹ کر بھی یقیناً ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس فیمیلز آتی ہیں, ڈفرینٹ کورسز کے لیے آتی ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک جو ANF تھی, اینٹی نارکوٹک فورس, وہ اب پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے. تو اس کے تقریباً 450 لوگ ہمارے پاس ٹرین ہو رہے ہیں, اس میں فیمیلز بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت ایک انٹیگریٹڈ کورس چل رہا ہے, اس میں ٹوٹل 186 آفیسرز ہیں, ان میں سے کوئی 23 کے نزدیک فیمیلز ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کورس. ابھی ہمارے پاس کانسٹیبلز تھیں تو وہ دیٹ واز دا لارجسٹ بیچ ان دا ہسٹری آف پاکستان. 1900 فیمیل کانسٹیبل پاس آؤٹ ہوئی ہیں ہم سے 1 مہینہ پہلے.
تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کورس کون سا ہے, اس میں فیمیلس کتنی ہیں اور کیا ہے. صحیح. ابھی چونکہ آپ کے ساتھ ہم نے کالج وزٹ کرنا ہے, لیکن مجھے جاتے جاتے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو کبھی ناکے پہ روکا گیا؟ ہاں بڑی. اور پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اسلام آباد پولیس والے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں تو نہیں ہو گئے ناراض, بتائیں. وہ جب ہماری نئی شادی ہوئی تو وہ میں نے شام کو کرنا یہ کہ اس گاڑی میں نے وائرلیس سیٹ لگایا ہوا تھا. اچھا. تو ہم نے شام کو بیگم کو اور میں نے پلیئر ڈرائیو پہ نکل جانا. تو میں نیا ایس پی پروموٹ ہوا تھا. تو وہ زیادہ تر اسلام آباد پولیس میرے چہرے سے فیملیئر نہیں تھی. جب آپ ایس پی ہوتے ہیں, آپ پرٹیکولر ایریا میں ہیں, تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا. تو میں اس وقت ایڈیشنل ایس پی اسلام آباد تھا. تو وہ ہم شام کو نکل رہے تھے, ایک ناکے پہ روکا, مجھے بھی مستی لڑی. انہوں نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا بھائی صاحب سہیلی ہے میری. تو وہ 5 ناکوں پہ میں نے 15,000 روپے دیے. پھر میں نے واپسی پہ لائن سر لگے ہوئے تھے. ہر ناکے پہ میں جان بوجھ کے رکا, انہوں نے مجھ سے پیسے لیے. پھر وہ میں نے ایس ایچ او کو رات کو 11 بجے دفتر کھلا کے میں نے بلایا, میں کہ یار میرے پیسے واپس کرو. دینا کو بندے دے پتر. یہ دیکھیں یہ سب ایسے آج بھی ہوتا ہے, ویسے بڑے لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم 100% ٹھیک ہیں, لیکن آپ دیکھیں ہمارے پرابلمس. یہ تو پیسوں والا معاملہ, یہ تو ختم کریں نا پہلے. دیکھیے پیسوں والا معاملہ اس دن ختم ہوئے گا جب آپ ہمیں کاسٹ آف انویسٹیگیشن پوری دے دیں گے. دیکھیں ہماری 11 ارب روپے ہے کاسٹ آف انویسٹیگیشن, اس کے مقابلے میں ہمیں ملتا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ تفتیشی سے کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے مدعی سے گاڑی کیوں لی جب اس کو آپ کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے پیسے نہیں دے رہے؟ چلیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں اگلے دن نا میری بیگم نے ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کیا, اور میں نے کہا 23 سال کی شادی میں مجھے ایک بات سمجھ لگی ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا افسر صرف ایس ایچ او ہوتا ہے. انہوں نے کہا گل آئی جی تو شروع ہوتی ہے, مکتی ایس ایچ او پہ. اب آپ ایس ایچ او کو اتنا اوور برڈن کر دیں گے, اس کو آپ ڈفرینٹ قسم کے فالتو قسم کے کام بھی بتائیں گے, جب تک یہ کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایسے ایک دن میں نہیں ہوگا. صحیح. آپ بیسک دیکھیں موٹر وے پولیس کی لوگ کیوں تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جی موٹر وے پولیس کو لوگ گالیاں دے رہے ہوں یا انہوں نے کرپشن کی ہے؟ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, پک اینڈ ڈراپ سروس ہے, ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں, گھر کے نزدیک پوسٹنگ ہے, اور بیسک فیسلٹیز ان کے پاس ہے. تو جب تک آپ اس کلچر کو ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک نہیں, دیکھیں نا آئی جوائنٹ سروس ان 1999, اس وقت بھی یہی ایشو تھا نفری کام میں, آج بھی ایشو یہی ہے نفری کام میں. تو یہ انسپیکٹر جنرل ایسا ہے ہسٹری میں شاید ہی کبھی کوئی آیا, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی آئے گا, کہ ہی ہیز مینیج تھنگس سو بیوٹیفلی کہ ہم اسی ریسورسز کے ساتھ ہم گاڑیاں بھی لے رہے ہیں, گورنمنٹ ہمیں ہیلپ بھی کر رہی ہے, گاڑیاں بے شمار دی ہیں, ویپن دیا ہے, سارا کچھ دیا ہے, لیکن یہ جو کلچر ہے نا یہ ایک دن میں نہیں چینج ہو سکتا. آئی ایڈمٹ بے شک بجٹ کم ہے, لیکن عوام الناس سے تو نہیں لینا چاہیے. بٹ صاحب ایک دیکھیں, میں اگلے دن ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, پاکستان میں پولیس کرپشن پہ 45 نمبر پہ. وہ جو 44 محکمے ان کا کسی کو نام بھی نہیں پتا ہوئے گا کہ انوائرمنٹل والے کیا کر رہے ہیں اور فلاں, کہ یہ ایسے محکمے جن کا پبلک کو پتہ بھی نہیں ہوگا, تو وہ کرپشن میں ہم سے اوپر ہے. لیکن یہ جو چونکہ پولیس کا ریگولر انٹریکشن ہے پبلک کے ساتھ, تو اس وجہ سے کمپلینٹ زیادہ آتی ہے. اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک وین جا رہی ہے, اس میں 25 سواریاں بیٹھی ہیں, اس میں ایک ٹریفک سارجنٹ روکتا ہے, وہ کہتا ہے یار تم نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی, تمہارے کاغذات نہیں ہیں, تمہاری گاڑی سے دھواں نکل رہا ہے. وہ بھلے اس کو میرٹ پہ چلان کرتا ہے یا اسے 1,000-2,000 روپیہ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ڈرائیور ہے اور کنڈکٹر ہے وہ 25-30 بندوں کے سامنے گالیاں دے گا, اور سارے کہیں گے ہاں جی یہ تو ہے نہیں, ایسے آتے ہیں. اب ایک کسٹم والا دفتر میں بیٹھ کے 2-2.5 کروڑ روپے کی ڈیل کرتا ہے, اس میں بزنس مین کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اسٹیٹ کو نقصان ہوتا ہے, اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں. صحیح. تو پولیس کا چونکہ بہت ریگولر انٹریکشن ہے اور ہائی لائٹڈ ہے, اس وجہ سے ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم جس طرف چل پڑے ہیں, ہماری فورن ٹریننگز ہو رہی ہیں, ہمارے شہداء کے لیے جو آئی جی نے دیکھیں کوئی 30,000 کے قریب یہ آئی جی پروموشنز کر چکا ہے. آپ کی جو ٹریفک وارڈن 2005 میں بھرتی ہوئے تھے, انہوں نے فوت ایز ٹریفک وارڈن ہوا تھا, ان کو پہلے انسپیکٹر کیا ہے, پھر ڈی ایس پی کر دیا. پی ایچ پی کے لوگ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہی نہیں تھے, ان کے لیے رولز ریگولیشنز بنائے گئے, بے شمار پروموشنز ہیں, جتنے شہداء تھے ان کو پلاٹ دیے, اپارٹمنٹس دیے. تو مطلب بہت زیادہ ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے. ہاسپٹل اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یقیناً وہ ایک مورال ہائی ہوتا ہے. دیکھیں نا جب ہمیں ایک احساس ہے کہ ہمارا باپ سر پہ بیٹھا ہوا ہے, تو ہم بھی کوئی حق لال ادا کریں گے نا. ہاسپٹلز ہمارے ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں ایم اے یو ہو گئے ہیں, ہمارے کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل کا فری آف کاسٹ ایڈمیشن ہو رہا ہے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے ہم نے ایم او یوز سائن کیے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ ان کو ایک چیز بتائیں گے کہ یار یور آئی جی از جسٹ لائک یور فادر, اور وہ تمہارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے ایک باپ کی طرح کہ تمہیں نقصان نہیں ہونے دے گا, تمہارا خیال رکھے گا,
پھر ان ریٹرن ہم سب لوگ اس میں کانسٹیبل بھی شامل ہے, میں بھی شامل ہوں, ہم ان ریٹرن ہم شرح مجاح کریں گے اور اس طرح سے رویے میں تبدیلی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ گفتگو اسی طرح جاری رہے گی. ڈی ایس جی صاحب, اب میرے خیال سے آپ کالج وزٹ کرتے ہیں, جو چینجنگز آئی ہیں ان کو وٹنس بھی کرتے ہیں, اور یہ ٹریننگز کہاں پر ہوتی ہیں, یہاں پر آڈیٹوریمز ہیں, کیا کیا انتظامات ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں. بالکل دکھاتے ہیں. محبوب صاحب, یہاں پر جو انفراسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, پلانٹیشن, بیوٹیفیکیشن پہ بھی بڑا کام کیا گیا ہے. یہ میرا پیشن ہے. میرے گھر کا لان بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے. شوق سے ہی ہوتا ہے کام. بلکہ میرے بچے تو مذاق میں کہتے ہیں کہ ابا اگر پولیس میں نہ ہوتا تو بڑا اچھا مالی ہوتا. تو یہ میرا پیشن ہے, شوق ہے. یہ پلانٹیشن, فاؤنٹینز, لیکن اٹ گیوز اے گڈ لک, ایک شوتنگ افیکٹ آتا ہے آپ کو. آپ اور جب آپ ایک اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں جس میں آپ کو ایک پازیٹیو لک آتی ہے تو آپ میں انرجی بھی پازیٹیو آتی ہے. پھر ٹرینیز یہاں پہ شام کے وقت گھومتے پھرتے ہیں. ابھی میں واپسی پہ آپ کو فوڈ کورٹ دکھاؤں گا, اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی اچھی اسمبلی لگا کے شام کو 6 بجے یہ فارغ ہو جاتے ہیں, تو 6 سے 10 تک ان کا لیجر ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں بے شک یہ بیٹھ کے میوزک انجوائے کریں, کرکٹ میچ دیکھیں. اس کے سامنے ہم نے بڑے خوبصورت سے لان ڈیولپس کر دیے ہیں. پھر ہم نے وہاں پہ ایک باربیکیو کا سیٹ اپ لگا دیا ہے. فوڈ کورٹ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا دیا ہے, تاکہ یہ کہ جی ان کی جو ہے نا کم از کم ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہو. تو اس وجہ سے یہ. اچھا, یہاں پر ہاسٹلس کا بھی انتظام کیا گیا ہے, اور کتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں؟ نہیں, ہمارے پاس بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسٹلز ہیں. ہم نے ان میں بڑا اچھا انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے, صاف ستھرا. واش رومس پہ میں بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہوں, اور ہر ہاسٹل میں ہم نے ایگزاسٹ فین لگائے ہیں. اور ہمارے پاس فیمیل بچیوں کے لیے علیحدہ ہاسٹل ہیں اور میل کے لیے علیحدہ ہاسٹل ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کالج میں میلز کی اسٹرینتھ کتنی ہے اور فیمیلز کی کتنی ہے, لیکن ہم نے ان کو بائیفیکیٹ کیا ہوا ہے. تو ہمارے پاس بڑی اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور ایون جو کالج کا اسٹاف ہے وہ بھی میجورٹی یہاں پہ کالج کے اندر ہی رہتا ہے, تو ہم ان کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں. پھر پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 2 کالونیز ہیں, ایک لوور کالونی ہے, ایک اپر کالونی ہے. لوور کالونی میں ہمارے یہ جو کلاس 4 کے ملازم ہیں وہ رہتے ہیں, اپر کالونی میں ASI سے انسپیکٹر تک رہتے ہیں, تو ان کو بھی ہم لک آفٹر کرتے ہیں. ہاں, بلکہ ان کے بچوں کے لیے ہم نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنایا ہے. وہ کمانڈنٹ ہاؤس تھا, اس کو ہم نے خالی پڑا ہوا تھا. اس میں ہم نے اس کالج کے ٹائر میں آپ کو وزٹ کراؤں گا. تو وہ بچے ملتان روڈ کے کراس جاتے تھے, تو ہم نے بڑا خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنایا ہے, اور ٹوٹل 500 روپے فیس رکھی ہے. اور اس میں ہم بچوں کو یونیفارم فری دیتے ہیں, ایجوکیشن فری دیتے ہیں, بکس فری دیتے ہیں. تو وہ ایک ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے جو ملازم ہیں, جو مالی, سویپر, دھوبی, جو اچھی ایجوکیشن اپنے بچوں کے لیے نہیں افورڈ کر سکتے, اور وہ اسکول وہاں پہ وہ ان کے لیے ہم نے کھولا ہے, اور وہ مطلب ان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈی ایس صاحب, یہاں پر اسپورٹس کے لیے بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کوئی کمپلیکس بنایا گیا ہو, یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. جی الحمدللہ, ہم نے ایک بہت بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس بنایا ہے. محسن نقوی صاحب جب چیف منسٹر تھے انہوں نے اس کا انوگریشن کیا تھا. اس کے اندر ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ سوئمنگ پول ہے, اور ایک بہت بڑا آڈیٹوریم جم اس میں ہے. اس میں ڈفرینٹ انڈورس فیسلٹیز ہیں, وہ ہمارے ٹرینیز کے لیے بھی ہے, اسٹاف کے لیے بھی ہے. اس میں جم کی فیسلٹیز ہیں, اس میں انڈور بیڈمنٹن اور اس طرح کی گیمز بھی ہیں. تو ہم فزیکل آسپیکٹ پہ بھی بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے. وہ پہلے مجھے یاد آ گیا سے کچھ عرصہ پہلے پولیس والوں کے جو توندے ہیں وہ کم کرنے کے لیے بھی کچھ وہ چل رہا تھا, ایکٹیویٹی کروائی گئی تھی, پلان کی. دیکھیں یہاں پہ تو جو آتے ہیں نا, میں ان کا سب سے پہلے باڈی ویٹ کراتا ہوں, میئر کراتا ہوں, اور اس کے بعد جن کی توندیں نکلی ہوتی ہیں ان پہ میں اسپیشل ایمفیسس کرتا ہوں کہ جب وہ واپس جائیں تو کسی شیپ میں اور اچھے خوبصورت لگیں. تو اس طرح سے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں جن پہ ہم توجہ دیتے ہیں. ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ توجہ دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک سائیکالوجسٹ ہیں جن کے ذریعے ہم ان کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ بھی کراتے ہیں. ڈفرینٹ ایشوز ہیں. پھر ان کے لیے ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. پولیس میں بہت سارے لوگوں کو بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں ہیں, تو ہم فری آف کاسٹ بلڈ کیمپس لگاتے ہیں. پھر ان کا ٹریٹمنٹ بھی فری آف کاسٹ کراتے ہیں. اور ابھی ہم کہاں آئے ہیں, آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ ہم آڈیٹوریم میں آئے ہیں. یہاں پہ جو IG صاحب کا انیشیٹو ہے اس کا والنٹیئرز آف پولیس والا, وہ بچے اور بچیاں آئیں گی, تو ان سے میں ایڈریس کرنے جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, تو آئیے چلتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई फॉर्मली वेलकम ऑल ऑफ़ यू। ये जो हमारे ट्रेनीज़ होते हैं उनसे तो ज़बरदस्ती तालियां बजवा लेते हैं, आपसे पता नहीं कैसे बजवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। खैर एनीवेज, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि जिन लोगों ने ये नेम प्लेट्स लगाई हुई हैं ये किस यूनिवर्सिटी से हैं? जिन्होंने अपनी नेम प्लेट्स, मुस्लिम बाक़िर, तलहा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से? UMT, पंजाब यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी। लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अब ये रवाज है कि वो नेम प्लेट्स लगाते हैं, हर जगह पे ये रवाज है। अच्छा, ये वॉलंटियर्स का यूनिफॉर्म है। ओके ओके, ठीक है। हम नॉर्मली जो है पिछले कुछ अरसे से हमारे पास, क्योंकि कॉलेज वाज ओवरबर्डन्ड, हमारे पास 1900 फीमेल्स ट्रेनिंग्स ट्रेन कर रही थी, तो हमने जो सेल्फ डिफेंस वाला कोर्स था उसको हमने ब्रेक दी हुई थी। लेकिन ये पुलिस वॉलंटियर्स वाला कोर्स कंटिन्यू था। लेकिन आप लोग एक दिन के लिए आते हैं यहाँ पे, तो एक दिन में प्रॉब्ली यू कैन हैव जस्ट अ फील के हाउ दिस ट्रेनिंग इज़ गोइंग ऑन, किस तरह से ट्रेनिंग होती है। हम आपको प्रॉपरली जो एक पुलिस की ट्रेनिंग होती है और उसकी फ़ील कैसे होती है वो प्रॉब्ली एक दिन में नहीं दे सकते। हम आपको सिर्फ एक उसका थोड़ा सा टच दे सकते हैं कि जी खाना ये लोग कैसे खाते हैं। फायरिंग, आप लोगों को फायरिंग कराई है इन्होंने कि नहीं? ये माशाल्लाह जी लाइब्रेरी में हम आए हैं यहाँ पर, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का एम्बियंस भी लग रहा है, और जो इसकी एलिवेशन है ओवरऑल पूरी बिल्डिंग जैसे बहुत मोहब्बत से बनाई गई है। तो लीला साहब, इसके हवाले से भी कुछ बताइए। इस तरह की लाइब्रेरी गालिबन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। ये कब इसको प्लान किया गया और ये जो मेनटेन किया गया ये कब हुई? देखिए, ये अप्रूव तो हुई थी 2016 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बन नहीं सकी। फिर हमने इसे पिछले कोई 6 माह में हमने इसे कंप्लीट किया है, और हमने इसे सिर्फ ये फ़िज़िकल बुक्स वाली लाइब्रेरी नहीं है, ये ई लाइब्रेरी भी है। यहाँ पे मैं आपको रूम दिखाता हूँ, जो साउंड प्रूफ रूम्स हैं। वहाँ पे हमने बच्चों के लिए कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, वो आके अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और सेम इसी तरह का जो नीचे पैटर्न है, इसी तरह का ऊपर। आए, मैं आपको एक रूम दिखाता हूँ, आइए। अच्छा, ये गालिबन कंप्यूटर लैब यहाँ पर बनी हुई है बच्चों के लिए, ये पढ़ने के लिए है। और इट इज़ साउंड प्रूफ, बाहर से आवाज़ नहीं आती। टोटल हमने इसको साउंड प्रूफ किया है। नेट अवेलेबल है, यहाँ पे आके जिसने अपनी जो रिसर्च करनी है, जो करना है, बैठ के पढ़ना है। 10 बजे तक लाइब्रेरी के टाइमिंग्स हैं, तो जिसने भी जो पढ़ना है वो यहाँ इसके कोई चार्जेस भी होते हैं यहाँ पे किए जाते नहीं, नॉट एट ऑल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस एट ऑल। हैं? यानी जितने भी यहाँ तो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, सब के लिए। देखिए, जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो इस लेवल पे जिनका CSS का माइंडसेट होता है या PCS का, वो नॉर्मली काम ही होते हैं। तो वो जिनका इंटरेस्ट होता है, हम उनको इनकरेज भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। फिर हम उनको कहते हैं कि जी आप आएँ, यहाँ पे बैठ के पढ़ें। जी DH साहब, ये जो फूड कोर्ट है ये इससे पहले तो यहाँ नहीं था, एक नया कॉन्सेप्ट है, और बाहर से बड़ा ज़बरदस्त व्यू बाहर से भी हमने देखा। तो ये कब डिज़ाइन किया गया है, कितने लोगों की सिटिंग है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखें, ये एक हमने कॉन्सेप्ट दिया है रिसेंटली कि एक फूड कोर्ट है जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। फ्रूट चाट है, बर्गर है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके अलावा बाहर फाउंटेन व्यू भी है। फाउंटेन व्यू भी है। तो ये हम मार्केट से बहुत ज़्यादा, मसलन लेट्स से अगर केला मार्केट में 150 रुपये का दर्जन है, तो यहाँ हम 130 रुपये का दे रहे हैं, सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं ताकि जो ट्रेनीज़ मेस के खाने से कई दफ़ा होता है आप तंग आ जाते हैं, और आपका दिल करता है कि शाम को कोई आप दही भल्ले खाएँ, बर्फ़ी खाएँ, फ्रूट चाट लें, अंडा शामी बर्गर लें। तो इस तरह की चीज़ें सब्सिडाइज रेट पे हम इनको दे रहे हैं। तो एक साइड पे हमारा मेल सेक्शन है और लेफ़्ट साइड पे हमारा फीमेल सेक्शन है। तो इस तरीके से जो सब्सिडाइज रेट पे जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है, उससे बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे इस फूड कोर्ट में हमें देते हैं। इस वक्त चूँकि वीकेंड हो गया है तो ट्रेनीज़ कम हैं, तो इस वजह से आप, वरना नॉर्मली ये भरा होता है।
تو اس کے بعد میں آپ کو میس بھی دکھاؤں گا. میس کا اسٹینڈرڈ بھی بہت اچھا ہے, لیکن اگر شام کو 5-6 بجے کسی کا دل کر رہا ہے دہی بھلے فروٹ چاٹ کھانے کو یا کوئی ایسی چیز, تو یہاں ڈفرینٹ کارنرز ہیں, تو ہر کارنر میں آپ جا کے ایکچولی جو اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں اور جس طرح کورسز وغیرہ بھی چل رہے ہیں, ہم نے پہلے بات کی, تو ان کے لیے ایک زبردست ایکٹیویٹی ہے اندر ہی. صاف ظاہر ہے وہ یہاں پہ سامنے ہم نے بہت خوبصورت لان ڈیولپ کر دی ہیں, اوپر ایس ایم ڈی لگا دی ہے, تو وہ بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں. لان میں ہم نے ایک باربیکیو کا سیٹ اپ بھی بنا دیا ہے, تو اس کو بھی وہ انجوائے کرتے ہیں. تو وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کو ایک کمفرٹیبل قسم کی انوائرمنٹ دیں. اور اس ہال میں بھی آپ جتنی بھی پینٹنگز دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہماری فیمیل کانسٹیبلز نے بنائی ہیں. میں آئی وڈ ریکویسٹ یہ ساری پینٹنگز آپ ضرور دکھائیے گا, یہ بھی ہماری فیمیل کانسٹیبلز نے دکھائی ہیں, اور آپ کو لگے گا کہ یہ کسی بہت پروفیشنل قسم کے آرٹسٹ نے بنائی ہوئی ہیں. یہ غالباً پورے کالج میں جو پینٹنگز لگی ہوئی ہیں اور اتنی زبردست پینٹنگز ہیں, یہ کانسٹیبلز بنا رہی ہیں, جو فیمیل کانسٹیبلز. جی بالکل, ہمارے پاس ایک کورس آیا تھا, ہم نے اس میں سے کوئی 40 بچیوں کو سلیکٹ کیا جنہوں نے پروفیشنلی کوئی ٹریننگ نہیں لی تھی, انہیں صرف شوق تھا. ہم نے NCA میں ان کو کچھ دن کے لیے بھیجا, ان کی تھوڑا فائن ٹیون کیا, اور اس وقت پورے کالج میں میرے آفس سے لے کے ہاسٹلز میں, میس میں, آڈیٹوریم میں, جہاں جہاں پینٹنگز لگی ہیں یہ فیمیل کانسٹیبل بچیوں نے بنائی ہیں. اینڈ اٹس اے گریٹ مطلب سورس آف انسپریشن فار ادرز ایز ویل کہ کوئی اس لیول کی پینٹنگز بھی بنا. زبردست. اور یہ جو اندر کا ایک ٹیلنٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس کو اکثر لوگوں کو اپرچونیٹی نہیں ملتی, تو یہاں پر وہ بھی اپرچونیٹی دی گئی ہے. تو آگے چلتے ہیں سر, آگے مزید اس کو وزٹ کرتے ہیں. بیٹا کسی کو پلیٹ ہے؟ پلیٹ میں ڈالیں تھوڑے سے. ایک ٹیسٹ بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے فوڈ کورٹ کا ٹیسٹ کیسا ہے. آپ ٹیسٹ کریں, مجھے ایک چمچ دیں, میں ساتھ ٹیسٹ کرتا ہوں. لیلا صاحب تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. یہ ہماری دہی پھلکی ہے. میں سچ بولوں گا, ٹیسٹ بہت اچھا ہے. شکریہ جی, تھینک یو, تھینک یو. اس میں فروٹ چاٹ ہے, یہ ڈفرینٹ کولڈ ڈرنکس اور اس کے علاوہ کلفی وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اس طرح کے ڈفرینٹ سیکشنز بنائے ہوئے ہیں. یہ الگ الگ کاؤنٹرز ہیں یعنی سارے الگ کاؤنٹرز ہیں. یہاں پہ دہی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, لسی کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے, گرمی کے دن ہے تو یہ دہی اور لسی بناتے ہیں. یہ ہماری فروٹ کی شاپ ہے. یہاں پہ آپ اگر ریٹس چیک کریں گے, لیٹس سے یہ ریٹس لگے ہوئے ہیں, ہر چیز کا ریٹ لگا ہوا ہے, تو یہ مارکیٹ سے بہت کم ریٹ پہ ہیں تاکہ سبسڈائز ریٹ پہ ہم. ریٹ لسٹ بھی یہاں پر پبلک ہے. ٹھیک. یہ بناتے ہیں جی انڈا شامی برگر, جس کا اگر میس کا کھانا کا دل نہیں کر رہا, شامی برگر کھانا ہے تو وہ یہ کھا سکتا ہے. یہاں پہ یہ ڈفرینٹ کھانے کی چیزیں بناتے ہیں اور ساتھ چائے بناتے ہیں. مثلاً اگر بریانی بنی ہوئی ہے, کچھ ایسی چیز بنی ہوئی ہے جو اگر کسی نے میس کا کھانا نہیں کھانا تو وہ یہاں آ کے بڑے سبسڈائز ریٹ پہ کھانا کھا سکتا ہے. لیکن ان کی چائے بہت فیمس ہے, چائے یہاں پہ بہت زیادہ. اچھا, جو یہاں پرائسز ہیں وہ نارملی جو ریٹس ہوتے ہیں اس سے کم ہیں, تو باہر کے لوگ آ کے بھی کھا سکتے ہیں؟ نہیں, ہم فار سیکیورٹی ریزن باہر کے لوگوں کو الاؤ نہیں کرتے ہیں, لیکن ہمارے الحمدللہ کالج میں ہی ٹرینیز اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اپنا اسٹاف بھی ہوتا ہے, تو گہما گہمی لگی رہتی ہے. بالکل جی, اس طرح کا مذاق چلتا رہتا ہے. باہر سے نہیں آنا, جو اندر پولیس ٹریننگ کالج کے لوگ ہیں وہی کھا سکتے ہیں. جی تو ناظرین, میں اس وقت موجود ہوں پولیس گرامر اسکول میں, جو کہ محبوب لیلہ صاحب کے دور سے پہلے کمانڈنٹ ہاؤس تھا. مگر جب محبوب لیلہ صاحب کو یہاں پر پولیس ٹریننگ کالج ملا تو مجھے ذاتی طور پر جان کر خوشی ہوئی. انہوں نے اس کو اسکول میں تبدیل کر دیا ہے, اور یہاں کی جو کالونی ہے, یعنی یہ جو رہائشی ہیں یہاں پر, اسٹاف یہاں پر جو رہتا ہے, جن کی فیملیز یہاں رہتی ہیں, ان کو پولیس ٹریننگ کالج کے اندر ہی اسکول مل گیا. اور اس میں جو زبردست اقدام اٹھائے گئے وہ یہ ہیں کہ جو یونیفارم ہوتا ہے اسکول کے بچوں کا یا کتابیں ہوتی ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں, جبکہ ماہانہ فیس صرف اور صرف 500 روپے ہے. یعنی تعلیم کو آسان کر دیا ہے. سو اس طرح کے اقدام اٹھانے چاہیے, ہر ادارے کو اٹھانے چاہیے, اور ہر ادارے کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے. اور یہ ذاتی طور پر چونکہ میں وٹنس کر رہا ہوں یہاں پر, یہ اسکول کی بلڈنگ ہے جو کہ اس سے پہلے کمانڈنٹ ہاؤس تھا, تو آپ کو کوئکلی دکھا بھی دیتے ہیں. اس کو تبدیل کیا گیا ہے اسکول میں. تو جناب, آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو پولیس ٹریننگ کالج چونگ وزٹ کروایا, اور آج ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہاں پر کون کون سے کورسز ہوتے ہیں, یہاں پر خواتین کو کس طرح سے ٹریننگ پرووائڈ کی جا رہی ہے. یہاں پر ہم نے یہ بھی بات کی کہ پولیس ٹریننگ میں جو اخلاقیات ہوتی ہیں اس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے, اخلاقیات پر بات ہوتی ہے یا نہیں. یہاں پر آڈیٹوریم بھی ہم نے آپ کو وزٹ کروایا. یہاں پر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اسکالرشپس بھی دی جاتی ہیں.
यहाँ पर यह भी बताया कि जो पुलिस का एक इमेज है जो कि दहशत की अलामत कहीं ना कहीं समझा जाता है जबकि वो मुहाफिज होते हैं, तो उसको बेहतर करने में इस कॉलेज का क्या किरदार है, ये कॉलेज किरदार अदा कर रहा है। महबूब लीला साहब जो कि कमांडेंट हैं इस कॉलेज के, डीआईजी पंजाब पुलिस हैं, उनसे भी हमने ये सवालात पूछे, एक्चुअली वो सवालात पूछे जो आपके सवालात हैं। सो उन्होंने उसके जवाब दिए। फीडबैक आपके फीडबैक का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।